वसल्लम ने फरमाया सबसे भारी नमाज, गौर करना हदीस पे, सबसे भारी नमाज मुनाफिक के ऊपर कौन सी नमाज है? नमाज इशा और नमाज फजर। ये दो नमाजें किसके ऊपर भारी है? मुनाफिक के ऊपर भारी है, मोमिन के ऊपर भारी नहीं है। मोमिन तो पढ़ता है, वक्त में पढ़ता है, टाइम पर पढ़ता है, कभी सुस्ती नहीं करता, लेकिन एक मुनाफिक होगा और उसके ऊपर ये दो नमाजें भारी होंगी। आज ये गौर करें, हमारी नमाज इशा भी देख लें, नमाज फजर के अंदर भी तादाद देख लें, फिर हम ये भी देखें कि ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं जाएं कि ये जो पिछला महीना जुलाई का गुजरा है, इस महीने के अंदर मैंने कितनी नमाजें फजर की टाइम पर अदा की हैं, जमात के साथ पढ़ें, ज्यादा पीछे नहीं जाएं। सिर्फ एक महीने का मुहासबा करके देख लेते हैं, एक महीने का मुहासबा करते हैं, एक महीने का मुहासबा करके हम ये चेक करते हैं कि हमने इशा की नमाज कितनी जमात के साथ अदा की है। तो ये नमाज इशा और नमाज फजर, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक के ऊपर क्या है? भारी है। अगर आप तवज्जो के साथ खुतबा सुनेंगे, ये बयान सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक है एतिकादी और दूसरी किस्म है अमली मुनाफिक, यानी अकीदे के अंदर मुनाफिक है और अमल के अंदर मुनाफिक है। दो बड़ी किस्में हैं। और एक को कहते हैं अकबर मुनाफिक, यानी बड़ा मुनाफिक, एक तो कहते हैं असगर मुनाफिक, छोटा मुनाफिक। ये क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? एक ये है कि अपने आप को ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान बावर कराने की कोशिश करता है, दाढ़ी रखा हुआ है, लेकिन दिल के अंदर पक्का कुफर है। ज़ाहिरी तौर पे ईमान लेकर आया, ज़ाहिरी तौर पे ज़बान की हद तक है, दिल नहीं मानता इस्लाम को, दिल नहीं मानता ईमान को, कुरान को, हदीस को। इसको कहते हैं अकीदा, एतकादी मुनाफिक। समझने की बात है, तवज्जो करें। और ऐसा बंदा दीन इस्लाम से खारिज है, जब तक दिल से तस्दीक ना करे इस्लाम को, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अकबर, बड़ा। एक है असगर, छोटा, जो अमल के अंदर मुनाफिक है, दिल के अंदर इस्लाम है, यानी कुछ ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से ये मुनाफिक है, लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं है। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। अब ये झूठ बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, हत्ता कि उम्रा भी करके आया है, हज की शहादत भी हासिल करके आ गया है, धोखा भी देता है। इस्लाम की मोहब्बत है, बैतुल्लाह की मोहब्बत है, मस्जिद की मोहब्बत है, नमाज, इस्लाम, कुरान, सब चीजों की मोहब्बत दिल के अंदर मानता है, लेकिन अमल से कुछ अलामात ऐसे हैं तो वो बंदा इस्लाम से खारिज नहीं है, वो बंदा इस्लाम से खारिज नहीं है। तो इसको कहते हैं निफाक असगर, यानी छोटा, यानी ये इस्लाम से खारिज नहीं है। जो बड़ा है, ज़ाहिरी तौर पे दाढ़ी रखा हुआ है और बावर कराने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं, मैं मोमिन हूं, लेकिन दिल से अंदर छुपा हुआ कुफर है, तो वो निफाक अकबर कहते हैं उसको। और इस मौजू को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप कुरान पाक खोलें सूरह बकरा, शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यहाँ पर
کچھ آیات کے بعد منافقین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو کافر ہے ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، تو واضح طور پہ کفر کرتے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یہ ایسا مرض ہے نفاق، ایسا مرض ہے، اللہ کہتا ہے ان کی دلوں میں بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے اللہ مزید ان کی بیماری کو بڑھا دے گا. کیوں؟ ظاہری طور پہ اسلام، باطنی طور پہ چھپا ہوا کفر ہے. اس موضوع کو اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر، بلکہ قد سمع اللہ رب العالمین سورہ منافقون اس پارے کے اندر پورا ایک سورت منافقین کے حوالے سے ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. پوری ایک سورت. تو یہ منافقین کے حوالے سے. تو اس کے کچھ علامات بھی ہیں. وہ کون سے علامات ہیں چند ایک رکھوں گا. اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مرض سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے. کیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راز جس صحابی کے پاس ہوا کرتے تھے وہ تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹھے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول کے بعد سارے منافقین کی لسٹ جو اوپر سے مسلمان لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، سب کے نام موجود تھے اس صحابی کے پاس حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں حذیفہ میں آپ سے یہ ہرگز نہیں پوچھتا کہ کون کون ہماری صفوں کے اندر موجود ہے، منافق ہے، آپ کے پاس نام ہے، میں یہ نہیں پوچھتا، یہ راز آپ اپنے پاس ہی رکھیں. تھوڑا سا ہلکا سا مجھے اتنا سا بتا دیں کہیں اس لسٹ کے اندر میرا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کون پوچھ رہے؟ عمر بن خطاب. کس سے؟ اپنے ساتھی، اپنے صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کے پاس ساری جتنے بھی منافقین لسٹ موجود ہے، نام ہے. میں نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا دے اس میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. یہ خوف ہے. اس کو اللہ نے بیان کیا نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ زیادہ کر دے ان کے مرض کو. اتنا نفاق کہ کہیں میں تو اس کے اندر شمار نہیں ہوں. صحابہ کرام اتنا اس مرض سے بچتے تھے، اتنا اس مرض سے بچتے تھے اور ان کے علامات سے بچتے تھے. ایک اعتقادی ہے، عقیدے کے اندر ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہے، لیکن عملی نفاق بڑا خطرناک ہے، بندے کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اس کے کیا علامات ہیں؟ علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ دھوکہ دیتا ہے. منافق کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ دھوکہ دینا، اور یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے. اسی طرح زمین کے اندر فساد پھیلانا، زمین کے اندر فساد پھیلانا یہ بھی منافق کی نشانی ہے، اور اس کو پھر اصلاح کا نام دینا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جب ان منافقوں سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کا فساد پسند، ہم فساد کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہم فساد پسند بھی نہیں ہے. یعنی فساد کو پھیلا کر اس کو اصلاح کا نام دیتے، اصلاح کا نام دیتے. لوگوں کو دھوکہ دینا، زمین کے اندر فساد، اور ایسے ایسے فساد.
اور یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے۔ اگر یہ علامت میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہوں اور پھر میں اس کو خیر سمجھتا ہوں حالانکہ وہ شر والا کام ہے، تو یہ مومن بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کو اصلاح کا نام دے۔ کتنے سارے ایسے جادوگر ہیں، کتنے سارے ایسے عامل ہیں، کتنے ایسے دم درو والے لوگ ہیں جو خاندانوں کے خاندان کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ آیا دم کروانے، آپ پر آپ کے رشتہ دار نے کیا، وہ گھر جاتا ہے، جا کے دو خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اب یہ بظاہر تو یہاں پر بیٹھا ہوا دفتر کے اندر اپنے گدی نشین پہ بیٹھا ہوا اور اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو آپ کا دشمن بتا دیا ہے۔ یہ دشمن نہیں بتایا، یہ دو خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں کیے۔ یہ دشمن کو نہیں بتایا، یہ زمین کے اندر، علاقے کے اندر، قبیلے کے اندر، دو خاندانوں کے اندر لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس کو یہ جادوگر، یہ عامل اصلاح سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ قتل و غارت ہے، یہ لڑائی اور جھگڑا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد، لڑائی جھگڑے، خاندانوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، صوبوں کے اندر پھیلانا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح منافق کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اندر سستی کرتا ہے، عبادات کے اندر سستی کرتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ کیونکہ میں منافق کی نشانی بیان کر رہا ہوں کہ منافق کی نشانی یہ ہے عبادت کے اندر سستی کرنا، وہ نماز ہو، روزہ ہو یا دیگر کوئی بھی عبادت ہو، اس کے اندر یہ سستی کرتا ہے، یعنی پڑھتا ہے سستی کرتا ہے، صرف سستی کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ کس کی نشانی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ خود سوچیں بیٹھے بیٹھے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ جو پڑھتا ہے لیکن ٹائم پہ نہیں پڑھتا، عصر کا ایک ٹائم ہے اس ٹائم نہیں پڑھتا، سورج بالکل غروب ہونے والا، 5 سے 7 منٹ رہ گئے مغرب کا ٹائم شروع ہونے میں، بھاگتا ہے، جا کے 4 رکعتیں پڑھ کے آ جاتا ہے، کبھی کی طرح ڈونڈے مار کے آ جاتا ہے، سستی کر رہا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے سستی کرنا؟ یہ منافق کی نشانی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ سستی ہمارے اندر ہے، نمازوں کے اندر غفلت ہے، عبادات کے اندر کوتاہیاں ہیں، تو پھر سوچنے کی بات ہے خطبہ جمعہ سننے کے بعد کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، کہ یہ کس کی علامت ہے نمازوں کے اندر سستی کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بھاری نماز، غور کرنا حدیث پہ، سب سے بھاری نماز منافق کے اوپر کون سی نماز ہے؟ نماز عشاء اور نماز فجر۔ یہ دو نمازیں کس کے اوپر بھاری ہیں؟ منافق کے اوپر بھاری ہیں، مومن کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ مومن تو پڑھتا ہے، وقت میں پڑھتا ہے، ٹائم پر پڑھتا ہے، کبھی سستی نہیں کرتا، لیکن ایک منافق ہوگا اور اس کے اوپر یہ دو نمازیں بھاری ہوں گی۔ آج یہ غور کریں، ہماری نماز عشاء بھی دیکھ لیں، نماز فجر کے اندر بھی تعداد دیکھ لیں، پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ دور نہیں جائیں کہ یہ جو پچھلا مہینہ جولائی کا گزرا ہے، اس مہینے کے اندر میں نے کتنی نمازیں فجر کی ٹائم پر ادا کی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، زیادہ پیچھے نہیں جائیں، صرف ایک مہینے کا محاسبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ایک مہینے کا محاسبہ کرتے ہیں، ایک مہینے کا محاسبہ کر کے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم نے عشاء کی نماز کتنی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ تو یہ نماز عشاء اور نماز فجر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے اوپر کیا ہے؟ بھاری ہے۔ اسی طرح برائی کا حکم دینا، برائی کا حکم دینا اور خیر کے کاموں سے روکنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ برائی کا حکم، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اچھا خاصا دین اسلام پہ چل رہا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ کرنے والا آ گیا، تو کیا تو نے داڑھی چھوڑ دی، کیا تو سنت پہ چلنا شروع ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تیرے کو نوکری سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، 4-5 قسم کے وسوسے ڈال کے اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے،
یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے کہ اس کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ اچھا خاصا اسلام پر چل رہا تھا، نمازوں کی پابندی کر رہا تھا، اس نے سنت رسول کو چھوڑنا شروع کیا ہے، لیکن یہ بندہ بیچ میں آ گیا، شیطانی شکل میں آ گیا ہے۔ تو انسان یہ بھی اسلام کو مانتا ہے، لیکن اس وقت یہ شیطانی کام کر رہا ہے۔ تو یہ برائی کی طرف بلانا اور اچھائی کی طرف بلانے کی بجائے برائی کی طرف بلانا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چرب زبانی، چرب لسانی، یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ لوگوں کو اس کے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن زبان کا تیز ہے، زبان کا اتنا تیز ہے کہ اگلے بندے کو اعتماد میں لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جیسے میں نے شروع میں بیان کی، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اب اس کو پتہ بھی ہے جو چیز میں بیچ رہا ہوں یہ 2 نمبر ہے، لیکن اتنا زبان کا تیز ہے، اتنا زبان کا تیز ہے کہ اس کو کسٹمر کو اعتماد میں لے کر اس کو 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے۔ یہ بھی چرب لسانی، زبان کا تیز ہونا، اگلے بندے کو فوراً اعتماد میں لینا، یہ مومن کی نشانی نہیں۔ جو ہے اس کے اندر جو عیب ہے، اس چیز کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو اس کے اندر کوالٹی ہے، ایک ایک چیز صاف کر کے بتا دو تو صحیح ہے۔ اگر وہ لے رہا ہے اس کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنے ایسے بھائی انہوں نے مجھے خود کہا کر صاحب ہم نے مارکیٹ میں بیٹھنا چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، تھوڑے پہ ہم گزارا کر رہے، اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ وہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہاں پر لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ہم سچائی بتائیں گے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑا چڑھا کے بتائیں تو لوگ خوشی سے لے کے جاتے ہیں۔ کسٹمر کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اللہ کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کتنے ایسے سارے ساتھی جنہوں نے اس وجہ سے کام چھوڑا، اس وجہ سے کام چھوڑا، کاروبار سے پیچھے ہٹ گئے کہ اس کے اندر جھوٹ بولنے کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، وہ لوگ بول رہے ہیں اس لیے کامیاب ہے، تو ہم نے اس لیے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ چرب لسانی، زبان کا تیز ہونا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت پھیلانا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ فرقہ واریت پھیلانا کیسے ہے کہ جی وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، اسی طرح کی باتیں کر کر کے فرقہ واریت کی طرف لوگوں کو ابھارنا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ بھئی آپ کا کام ہی نہیں ہے فتوے لگانا، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ بے نماز ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، یہ کام ہی نہیں ہے آپ کا، وہ جماعت بالکل صحیح ہے، وہ سیاسی ٹولہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل 2 نمبر ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے فرقہ واریت پھیلانا سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں، علاقائی سطح پہ اور خاندانی سطح پہ کہ یہ بندہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، پورے گھر کو اس کے خلاف کر دینا، پورے گھر کو اس کے خلاف کر دینا، یہ فرقہ واریت کا رنگ دینا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا، نمازوں کے اندر سستی کرنا، اسی طرح زمین کے اندر فساد پھیلانا، اسی طرح چرب لسانی، زبان کا تیز ہونا، یہ ساری کی ساری علامتیں یہ مومن کی نہیں ہیں، یہ منافق کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اگر ہم اس موضوع کو پڑھیں، سمجھیں کہ پھر اپنا محاسبہ کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ علامتیں منافق کی ہیں، یہ نشانیاں منافق کی ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تبھی قرآن پاک کے آغاز میں، شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے، نیک لوگوں کے، متقی لوگوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد منافقین کی نشانیاں بیان کی، پھر کفار کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے احکامات اور آگے چیزوں کو بیان کیا۔ اسی طرح پھر پوری ایک صورت اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اسی طرح دین کے خلاف لوگوں کو کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اچھا خاصا ایک بندہ جہاد سے لوگوں کو موڑنا، اتنے ایسے لوگ تھے
کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو روکنا. آپ پڑھیں نا، جہاں پر بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے ساتھ میں منافقین کا بھی ذکر ہے. لوگوں کو اچھا خاصا، یعنی کہ یہ وہ عمل ہے جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہے، پورے خاندان کو، فیملی کو چھوڑتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کیا کرو گے؟ اس طرح کا ورگلانا، چیزیں ذہن میں ڈالنا. آپ جتنے بھی جہاد کے تذکرے جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے، وہاں پر منافقین کے بھی تذکرے موجود ہیں. جہاد سے لوگوں کو پیچھے موڑنا، عبادت سے پیچھے موڑنا، فرقہ واریت پھیلانا، یہ ساری کی ساری نشانیاں منافق کی ہیں. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.